मुसाफिर किस्त नंबर 70। मुसाफिर किस्त नंबर 70। उमर हयात गाड़ी से उतरा और दरवाज़ा खुला छोड़कर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। वो चिल्लाई, मेरे करीब मत आना वरना जान से मार दूंगी। वो एक जरा रुका फिर चल पड़ा। करीब आकर बोला, चंदू वापस चलो, मुझसे गलती हो गई, जिसका अजाला कर दूंगा। चलो। चंदू नीचे बैठी, इधर उधर अंधेरे में हाथ मारा। एक पत्थर मिल गया, उठाकर चीखी, मुझे किसी अजाले की जरूरत नहीं, दफा हो जाओ वरना सर फाड़ दूंगी। उमर हयात ने सर से बुलंद होता वो हाथ देखा और रुक गया। अपना पिस्तौल निकालकर उस पर तान कर गुर्राया, बेवकूफ़ी मत करो, तमाशा ना बनाओ और मेरे साथ चलो वरना यही ढेर कर दूंगा। वो उमर हयात से डरती थी, आज नहीं डर रही थी। पूरी कुव्वत से घुमाकर हाथ मारा और उमर हयात के सर का निशाना लेकर पत्थर छोड़ दिया। उसे चंदू के इस इक़दाम की तवक्को नहीं थी। पत्थर भारी नहीं था मगर नुकीला था, सीधा पेशानी पर लगा। आंखों के सामने सुरीतलू हो गया, लहराया और पेशानी पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। चंदू ने एक और पत्थर तलाश कर लिया, बिफरी बिल्ली की तरह गुर्राई, तुम कमीने और घटिया इंसान हो, तुम्हारी हवेली में कोई इंसान नहीं रहता, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। जो तुमने अपनी मर्दानगी दिखा ली वही मेरे लिए काफ़ी है। उमर हयात बहुत ज़िद्दी फितरत था, संभल कर खड़ा हो गया। पीछे हटने के बजाय एक हाथ माथे पर रखे अपना वलायती रिवाल्वर लहराता हुआ आगे बढ़ा। ऐसे वक्त में बस्ती समन से आने वाली सड़क पर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। चौंक कर रुक गया। ऊपर नीचे होती हेडलाइट्स को देखकर बोला, चंदू कोई आ रहा है, हमें इस हालत में देखकर मुसीबत खड़ी कर देगा। चलो जीप में बैठो, अगर तुम हवेली में जाने पर तैयार ना हुई तो जहाँ कहोगे वहीं छोड़ाऊंगा। वो दोनों हाथ फजा में लहराकर उसे दूर हटने का इशारा करते हुए चिल्लाई। उमर हयात ने डबट कर कहा, खामोश रहो वरना गोली मार दूंगा। चंदू समझने की कोशिश करो मुझे, तुम बहुत बड़ी बात कहकर हवेली से निकली हो। अगर तुम्हारा किसी शख्स से ताल्लुक नहीं था तो फिर हवेली में किसी मर्द से ताल्लुक ज़रूर था, जिसने तुम्हें बदनाम करने के लिए इतना बड़ा खेल खेला। तुम हवेली चलकर अपना बयान साबित करो वरना मैं सबको भून दूंगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपना बयान साबित करने की, तुम जिसे भूनना चाहते हो जाओ भून डालो, मुझे क्या परवाह, मगर मुझे है। देखो चंदू, अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया तो तुम्हें गुनाहगार साबित करने वाला हवेली में मौजूद है, उसकी पर्दा कुशाई ज़रूरी है जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की। देखना, मैं उसे सुबह होने से पहले गोली मार दूंगा, खा वो मेरी बहन ही क्यों ना हुई। इसने पूरी शिद्दत से सरनफी में हिलाया, बोली, मुझे किसी को मरवाना नहीं है, मैं बेहयाई की मौत मर चुकी हूँ, मगर मैं अपने दुश्मन को पहचानना चाहता हूँ। अभी तो मुझे उस शख्स की तलाश करना है जिससे मेरी हवेली की दीवार फाड़ने की जुर्रत की है। इसके बर्दाश्त जवाब दे गई, हलक के बल चीखी, टखे थी वांज क्यों मेरे पीछू पै गया है। उमर हयात खुद पर काबू न रख पाया, इसने ट्रैगर दबा दिया। गोली सीधी चंदू की रान में जा लगी, पूरे तन में आग सी भड़क गई और इसके हलक से निकलने वाली चीख बड़ी दिलदोज थी। उमर हयात जैसे होश में आ गया, वे साख्ता पलटा, भागकर जीप की तरफ जाना चाहता था मगर देर हो गई थी। समन की तरफ से आने वाला डबल डोर डाला जीप से 2-3 फीट के फासले पर रुक चुका था। उमर हयात ने बरकी मुस्तैदी से पुटुहार में बैठना चाहा मगर एक गुर्राती आवाज़ ने उसके कदम थाम लिए। ओए खबरदार, अगर हरकत की तो गोलियों से भून दूंगा। हेडलाइट्स की रोशनी आंखों को खीरा कर रही थी, देख नहीं सका कि उसे धमकी देने वाला कौन था और उसके पास किस किस्म का असला था। बोला, तुम कौन हो? वही गुर्राती आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें पता चल जाएगा, पिस्तौल फेंक कर हाथ सर से बुलंद कर लो, जल्दी। पिस्तौल फेंक कर हाथ सर से बुलंद कर लो, जल्दी करो वरना मैं जल्दी कर दिखाऊंगा। और ये तुमने गोली किसको मारी है? किसी को नहीं, तुम जाओ, ये हमारे घर का मामला है। उमर हयात को जान के लाले पड़ गए थे, इसलिए बिला तामुल अपना जर्मन रिवाल्वर सड़क पर गिरा दिया। घर के मसले सड़क पर हल नहीं किए जाते बेटा। ओए जानू, उसे देखो, वो कीकर के नीचे पड़ी है, देखो मर गई है या जिंदा है। एक शख्स पिछला दरवाज़ा खोलकर निकला, फोटोहार के करीब आया, सड़क पर पड़ा पिस्तौल उठाकर बोला, हरकत करोगे तो पूरा बरस जिस्म में उतर जाएगा। इसने हाथ बढ़ाकर जीप का दरवाज़ा बंद किया और तेज कदमों से चलता चंदू के पास पहुंचा। हिला जुलाकर देखा, जिंदगी के सहारे पर नब्ज़ चल रही थी। वो होश में थी मगर खौफ के मारे साकित पड़ी थी। इसने टॉर्च की मदद से देखा भाला, गोली रान को छूकर निकल गई थी। मांस जल गया था, बारूद के जले हुए मांस में शदीद जलन और चुभन हो रही थी। गोली की दहशत अपना असर दिखाती है। उसे कंधे पर डालकर डाले के अकबर बढ़ गया। अगले कैबिन में बैठे हुए शख्स ने पूछा, ये कौन है? ये पता नहीं कौन है मगर एकदम है पट्टा खा, इसे बाद में देख लूँगा, चल वे लाटू घूम जा। डायना रिवर्स हुआ। उमर हयात को मारना ज़रूरी नहीं था मगर न जाने डाले में ड्राइवर के बराबर बैठे हुए शख्स के दिल में क्या ख्याल आया। उसने गन की नाल खिड़की से निकाली, उमर हयात का निशाना लिया और फायर कर दिया। ठाई की ज़ोरदार आवाज़ के साथ ही गोली पसना तोड़ती उमर हयात के दिल में धंस गई।
اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا مگر دل نے ساتھ نہ دیا اور وہ چیخ سینے میں لیے لہرا کر جیپ سے ٹکرایا اور سڑک پر گر کر تڑپنے لگا۔ پچھلے کیبن میں فرش پر پڑی ہوئی چندو کو ایک جھٹکا سا لگا، اٹھ بیٹھی، آنکھیں پھاڑے عمر حیات کے پستول کا جائزہ لینے والے جانو کو دیکھتے بولی، یہ کیا ہوا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں میری بلبل، جس نے تمہیں گولی ماری اسے صاحب نے گولی مار کر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا ہے، چلو اٹھو اور سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ران میں لگی ہوئی گولی کی تکلیف جھیلنا دل بردے کا کام تھا جو وہ کر رہی تھی، مگر ان گولی لگنے کی خبر سن کر اپنے حواس برقرار نہ رکھ پائی اور اٹھنے کی کوشش میں لہرا کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ جانو نے ٹارچ جلائی، اسے دیکھا اور اپنے کندھے پر لٹکتی ہوئی سندھی اجرک اتار کر اڑا دی، گردن باہر نکال کر اونچی آواز میں بولا، صاحب بے ہوش ہو گئی ہے۔ ڈائلہ تیزی سے پوٹھوہار کے آگے سے گزرا اور شہر جانے والی سڑک پر رواں دواں ہو گیا۔ جو اپنے پیروں پر چل نہیں سکتے انہیں وقت اپنی مرضی سے چلانے لگتا ہے، زندگی کے سفر کو تو جاری رہنا ہی ہوتا ہے۔ ران میں درد کی کٹیلی لہر نے اسے بیدار کیا، حیرت بھری آنکھوں سے در و دیوار کو دیکھنے لگی۔ نامانوس جگہ تھی اور کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ لمحوں تک کراہتی رہی، پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ران میں تکلیف کا احساس پڑ گیا، سر اٹھا کر دیکھا تو زیریں دھڑ پر سندھی اجرک پھیلی ہوئی تھی۔ اسے کھسکایا تو اپنی ٹانگ کو سفید رنگ کی بالش بھری چوڑی پٹی میں جکڑے دیکھا، پٹی کے نیچے شلوار غائب تھی۔ دھیرے دھیرے سب کو یاد آ گیا، دل میں حبسہ بھر گیا۔ عمر حیات کی موت کا دل کو صدمہ تھا، باوجود کہ اس نے مرنے سے پہلے اس کی محبت کو مار دیا تھا۔ ایک ایک کر کے حویلی کے سبھی افراد یاد آئے، بلکہ بھیگ گئی۔ اس نے حویلی میں بہت اچھا اور کبھی نہ بھولنے والا وقت گزارا تھا۔ دل سے ہوک نکلی، کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ ہر شکست بار واقعے کے بعد انسان ایسا ہی سوچتا ہے، مگر ہونے کو ٹال نہیں سکتا۔ گولی کا درد جلدی بوجھل کر کے مٹ گیا، مگر اپنی توہین اور بے عزتی کا احساس بدستور دامن گر رہا۔ اس نے پہلی مرتبہ مردانگی دیکھی تھی، دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہ رہی۔ اسے احساس تھا کہ اس کے آگے تحد نگاہ سمندر پھیلا ہوا تھا، مگر وہ جس جنگل سے نکل کر آئی تھی ابھی اس کے حصار سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس کا ذہن تھک گیا، آنکھیں موند کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ وہ کس دنیا میں تھی، کس کی تحویل میں تھی، اندازہ نہ کر سکی، مگر خوفزدہ تھی۔ جو لوگ عمر حیات کو سڑک پر بغیر کسی دشمنی کے اتنی دیدہ دلیری سے گولی مار سکتے تھے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ بدن کو ناگا جھرجھری آ گئی، دل میں اندیشہ پیدا ہوا تھا کہ کہیں اسے پھر اس عذاب سے گزارا نہ جائے جس سے گزر کر وہ اپنی نظروں سے گر گئی تھی۔ دل اندیشے کی تال پر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عمر حیات نے مرد بننے میں سال سے زیادہ وقت گزار لیا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ ان لوگوں کے دل میں اس کی محبت کا پیدا ہونا معجزے سے کم نہ تھا، اور معجزے روز روز رونما نہیں ہوتے۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، لمبے قد والا شخص اندر داخل ہوا۔ چندو کی چارپائی کے قریب آ کر رک گئے، اسے دیکھنے لگا۔ چندو اس کا حلیہ دیکھ کر سہم گئی۔ لمبا قد، توانا کسرتی بدن، خون کی طرح سرخ آنکھیں اور ڈراؤنی مونچھیں، وہ حلیے سے چھٹا ہوا بدماش لگتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے پہلے اسے کہیں دیکھ رکھا تھا۔ یادداشت پر زور دیا تو یاد آیا کہ اسے چندو نے بے ہوش ہونے سے قبل ڈالے کے عقبی حصے میں دیکھا تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں عجیب طرح کا کھدرا پن شامل تھا۔ تم کون ہو؟ میں چندو ہوں۔ چندو، ارے واہ، تمہیں دیکھ کر یہی نام ذہن میں آتا ہے۔ عاشق تھا یا تمہیں اغوا کرنا چاہتا تھا؟ اس کی پاٹدار آواز چندو کا دل دہلا رہی تھی۔ وہ عمر حیات تھا، اس کا لہجہ غمبار تھا۔ تمہارا کیا لگتا تھا؟ وہ میرا، وہ کہتے کہتے رک گئی، سوچ میں پڑ گئی۔ اس کا عمر حیات سے کیا تعلق تھا؟ اس تعلق کا کیا عنوان تھا جو بننے سے قبل ہی ٹوٹ گیا تھا؟ جواب نہ بن پڑا تو خاموش ہو گئی۔ خوفناک چہرے والے نے اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، مگر وہ مسلسل لب بستہ رہی۔ اسی چوکر بولا، کیا تم سن رہی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، کمزور سے لہجے میں بولی، مجھے بس یہی علم ہے کہ اس کا نام عمر حیات تھا، بس مجھے سونے دو۔ کیا درد ہو رہا ہے؟ ہاں، مگر میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ اس نے اپنی آنکھیں دانستہ طور پر بند رکھی۔ اسے اس خوفناک چہرے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو؟ گولی گوشت کو جلا کے نکل گئی ہے، اگر ماس میں اٹک جاتی تو زہر پھیل جاتا اور آپریشن کر کے گولی نکالنا پڑتی۔ اب خیر صلاح ہے، تم ہفتہ بھر میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اسے اپنے سوال ہی ملا تھا۔ بولی، تم کون ہو؟ میرا نام رمضان علی ہے، میں ہی تمہیں بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر یہاں لایا تھا۔ چندو نے آنکھیں کھول دی، اسے اپنے بدن کو دلچسپی آمیز نظروں سے گھورتے پا کر گھبرا کر بولی، تم لوگوں نے عمر حیات کو گولی کیوں ماری؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس کے لہجے میں گلا اور بے رحمی مترشح تھی۔ اس نے تمہیں گولی ماری تھی، تم نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ رمضان علی نے جواب دینے کے بجائے اس کے آنکھوں میں جھانک کر استفسار کیا۔ وہ خاموش رہی۔
ایسے میں دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ چندو نے بے ساختہ دیکھا۔ رمضان علی سے بھی نکلتے ہوئے قد کا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر رمضان علی مدبرانہ انداز میں پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گیا۔ نواری چندو کے قریب آیا، بولا، جانو ہوش میں آنے کے بعد اس نے کچھ بتایا؟ چندو نے اسے آواز سے پہچان لیا، غراتی ہوئی دہشت ناک آواز۔ اڈالے کے کیبن میں اگلی نشست پر بیٹھا تھا اور اسی نے ہی عمر حیات کو گولی ماری تھی۔ رمضان علی عرف جانو مدبرانہ انداز میں چندو سے ہونے والی گفتگو اس کے گوش گزار کر رہا تھا، جبکہ چندو سر جھٹک کر عمر حیات کی موت کے دکھ سے پیچھا چھڑانے میں اور نئی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ غراتی ہوئی آواز والا شخص دیکھنے میں خوفناک نہیں تھا۔ بہت نفیس اور قیمتی سوٹ زیب تن کیے چارپائی پر پاؤں ٹکائے شخص کھڑا ایک بڑا زمیندار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے جانو کو ہاتھ کے اشارے سے باہر بھیج دیا۔ گھٹنے پر کوہنی اور ہتھیلی پر تھوڑی رکھے چندو پر جھک گیا، بولا، تو تم چندو ہو، تمہارا نام رکھنے والا یہ بہت بڑا آدمی تھا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ اس کے بدن کے نشیب و فراز کو دلچسپی امیز نظر سے ٹولتے ہوئے بولا، تمہیں گولی مارنے والا کون تھا؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ عمر حیات تھا، میر ظفر حیات کا اکلوتا بیٹا۔ آپ لوگوں نے بڑا ظلم کیا جو اسے مار دیا۔ شاید ہر بات پر کہنے کی اس کی عادت رہی تھی، تبھی ہنکارہ بھر کر بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے میر ظفر حیات کے وارث کو مارنا نہیں چاہیے تھا، مگر میں اسے جانتا نہیں تھا۔ اکلوتی شاخ کو کاٹنا بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ خیر جو ہو گیا سو ہو گیا، میرا پچھتاوا اس میں روح نہیں پھونک سکتا۔ اس کا لہجہ نرم ہو کر دہشت ناک نہیں رہا تھا۔ وہ بولی، تم کون ہو؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، بولا، مجھے دنیا میں تم کہنے والا زیادہ سانس نہیں لے سکتا، اگر اس سمیت میں تمہارے 4 اور جرم بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ تمہیں دیکھ کر میرا دل اتھل پتھل ہونے لگا ہے۔ تم واقعی بہت خوبصورت ہو، تمہاری جیسی لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ چندو نے گھبرا کر منہ پھیر لیا، بولی، تم میرے بابا کی عمر کے ہو اور میں تمہاری بیٹی جیسی ہوں۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ پڑھی لکھی لگتی ہو، ہم نے میٹرک کیا ہے۔ وہ بیزاری سے بولی۔ اس ہوس مارے ادھر عمر شخص کی موجودگی سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ایسا محفوظ علاقہ ہے جہاں کاپ سے اترنے والی پریاں تمام عمر محفوظ رہتی ہیں۔ وہ سمجھ نہ پائی۔ دوبارہ بتایا گیا، تم اس وقت ایسی جگہ پر ہو جس کے آس پاس چاروں طرف میلوں ریگستان پھیلا ہوا ہے۔ تمہیں یہاں سے بھاگ کر شاید 20 میل سے بھی کہیں زیادہ لمبا سفر طے کرنا پڑے گا کسی آبادی تک پہنچنے کے لیے۔ وہ آنکھیں موند کر خدا سے مدد مانگنے لگی۔ وہ بولا، یہ تم منہ ہی منہ میں کیا بڑبڑا رہی ہو؟ اس نے ٹانگ ہلائی۔ ران میں درد نہیں ہوا۔ اس نے ہمت کی اور ٹانگ سمیٹ لی۔ درد کی ایک لہر لمحہ بھر میں پورے بدن کا احاطہ کر کے معدوم ہو گئی۔ اسے دوسری ٹانگ بھی سمیٹ لی، بولی، تم مجھے یہاں کیوں اٹھا لائے ہو؟ وہ ایک ذرا مسکرایا، دروازے تک گیا، جھانک کر باہر دیکھا۔ جانو کو آواز دے کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا، بولا، چندو تمہیں گولی لگی تھی جس کا علاج ضروری تھا، ورنہ تم خون بہنے کی وجہ سے مر جاتی۔ تمہاری روح پر بھی کوئی بوجھ تھا جسے اتارنا ضروری تھا، ورنہ تمہاری جوانی قبل از وقت بوڑھی ہو جاتی۔ قسمت نے سڑک کنارے اتنا خوبصورت بدن مجھے انعام میں دیا، کیا وہیں چھوڑا تھا؟ اسے بخوبی احساس ہو گیا کہ وہ اچھے آدمی کی تحویل میں نہیں تھی۔ ڈرتے ڈرتے بولی، اب میں ٹھیک ہوں، تمہاری مہربانی پر شکریہ ادا کرتی ہوں، اب مجھے جانے دو۔ اس کی زبان خاموش رہی، آنکھیں بول پڑی، سمجھا گئیں کہ وہ اس کے حصول کے لیے ایک قتل کرایا تھا، اس لیے خالی خولی شکریہ سے کام چلنے والا نہیں تھا۔ جانو کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دیوانہ لہجے میں بولا، حکم صاحب، اس کے کھانے پینے اور دوا دارو کا خیال رکھنا، شہر سے 3-4 جوڑے کپڑوں کو بھی منگوا لینا اس کے لیے، اور اسے دن میں 2 مرتبہ اس بہروپے ڈاکٹر سے چیک کرواتے رہنا۔ اسے مکان میں چلنے پھرنے کی آزادی حاصل ہوگی تاکہ میری واپسی تک یہ پھول کملا نہ جائے۔ ہاں، اگر یہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے یا شور مچا کر کسی کو متوجہ کرے تو بے شک گولی مار دینا۔ اس کا نرم لہجہ انکا ہو گیا، خراہٹ اود کر آئی۔ چندو کے بدن کو جھجری سی آ گئی۔ اس کی منت سماجت کرتے ہوئے آزادی کے لیے پھڑپھڑانے لگی، مگر وہ اس پر تنبیہی نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے جانو بھی چلا گیا۔ چندو کھلی آنکھیں چھت کے چوبی کڑیوں پر جمائے ہوئی تھی۔ نقاہت، سر درد اور خوف کے مارے ذہن اچانک خالی ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ اس کی ٹانگ اس کا وزن سہارنے کے قابل تھی۔ اس نے چارپائی پر پڑی ہوئی سندھی اجرک اپنے بدن کے زیریں حصے پر باندھ لی۔ ننگ چھپ گیا۔ ایک قدم چلی، درد ہوا تو چارپائی پر ٹک گئی۔ پٹی خاصی کس کر بندھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جلد کھنچ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنے والے آنسو کو ہتھیلی کی پوچھ سے صاف کیا۔ بدقت تمام چارپائی کی سرے والی پڑی ہوئی چوبی تپائی تک پہنچی۔ گلاس میں پانی بھر کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ پانی پی کر سوچ میں پڑ گئی۔ اسے یہاں لانے والا کہیں جا رہا تھا۔
ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوتا تو تب کی فکر بات نہیں تھی۔ کچھ جلد واپس آنے کا کہہ کر ارادہ ظاہر کرنے والا اسے خوفناک شکل کے نوکر کے حوالے کر کے جا رہا تھا۔ عمر حیات نے اسے حویلی چھوڑنے سے پہلے وہ کچھ دکھا دیا تھا کہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ڈر رہی اس جیسی رات پھر لوٹ نہ آئے۔ وہ 10-15 منٹ تک بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر دیوار تک گئی۔ پسینے سے چہرہ تر ہو گیا، ورتے ضبط ہونٹوں پر دانتوں کے نشان ثبت ہو گئے۔ پھر دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی اور ہاتھ سے ران پر بندھی پٹی کو سلانے لگی۔ ڈاکٹر نے گھٹنے سے اوپر سے شلوار کاٹ پھینکی تھی۔ گھٹنے اور پنڈی کی برہنگی عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے میں اپنی بیری باسی اور بے بسی کا احساس سوانے لگا۔ توہین پیشانی پر ٹھہر گئی۔ نصف گھنٹے بعد جانو اس کے لیے کھانا لایا۔ اسے کرسی پہ بیٹھا دیکھ کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ تم چل پھر سکتی ہو، اچھی بات ہے۔ اس نے سامنے رکھی میز پر کھانا سجا دیے بولا، کھاؤ میری چندو رانی، زندگی کھانے ہی کا تمام ہے۔ وہ خوش دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا جو اس کے حلیے سے میل نہیں کھاتی تھی۔ کھانے کو دیکھ کر اس کی بھوک جاگ گئی۔ وہ کنکھی اسے دیکھتے ہوئے سر جھکا کر کھانے میں مشغول ہو گئی۔ جبکہ وہ چارپائی پر پھیل کر بیٹھ کے وہ بولا، تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ حیرت سے بولا، کیا مطلب؟ کیا تمہارا باپ مر چکا ہے؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ قدرے غصے سے بولا، 5 شیر کا سر ہلاتی ہو، چھٹانگ بھر کی زبان نہیں ہلاتی، منہ سے بکو۔ اس نے نیوالچ باتوں سے دیکھا، اپنا خوف چھپا کر بولی، نہیں بکتی، تمہیں کیا، میرا باپ کوئی بھی ہو۔ اسے تاؤ آ گیا، دانت پیس کر بولا، تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو۔ اسے انکارہ بھرا، وہ سہم کر خاموش ہو گئی۔ جانو نے یکے بعد دیگرے کئی سوال کیے جن کا جواب اسے نہ ملا تو زی چھو کر بولا، تم نہ جانے کس ڈھیٹ مٹی کی بنی ہوئی ہو۔ اس نے کندھے اچکائے پانی پہ اور بولی، میں اگر تمہارے رحم و کرم پر ہوں تو گولی مار دو، ورنہ خاموشی سے چلے جاؤ۔ وہ غصے میں اٹھا، تھپڑ مارنا چاہتا تھا مگر ہاتھ اٹھا کر رک گیا۔ وہ بولی، مارو، رک کیوں گئے ہو؟ میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ چندو سمجھ گئی کہ وہ اپنے صاحب کی وجہ سے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ بولی، جاؤ نا، تمہاری شکل بہت ڈراؤنی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ جواب دیے بغیر برتن سمیٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ کھانا کھاتے ہی چندو پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ سر جھٹک کر اٹھی، دروازے تک آئی، جھانک کر دیکھنے لگی۔ ایک سیدھ میں واقع 3 عدد کمرے تھے۔ ان کے آگے 10 فٹ چوڑا برآمدہ، برآمدے کے گوشے میں کچن نما کمرہ، جبکہ دوسرے کونے میں پختہ سیڑھیاں۔ طرز تعمیر خالصتاً دیہاتی تھا۔ سین کچا تھا اور زیادہ بڑا بھی نہیں تھا۔ بیر کا ایک گھنا درخت سین کے عین وسط میں ایستادہ تھا۔ سپہر کا وقت تھا، ماحول میں کوئی شور نہیں تھا، جبکہ سین کے پار کوئی منڈیر دکھائی نہیں دے رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ آس پاس کوئی گھر واقع نہیں تھا۔ جانو کسی کمرے میں تھا، اس کے علاوہ کوئی شخص دکھائی نہیں دیا۔ سوچا کہ اس کے پہرے پر صرف رمضان علی عرف جانو ہی تعینات کیا گیا تھا۔ دل کو کچھ سوچ کر تسلی ہوئی کہ وہ ایک آدمی کو دھوکہ دے کر یہاں سے نکل سکتی تھی۔ اسے رات کا انتظار تھا، تب تک شاید اس کی زخم کی حالت بھی کچھ درست ہو جاتی اور وہ تیز چلنے کے قابل ہو جاتی۔ ہمت کر کے برآمدے میں پھر سین میں نکلی۔ اس کا اندازہ درست تھا، اطراف میں دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا۔ 5-7 فٹ بلند 4 دیواری کے پار کہیں کہیں درخت دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آہستہ روی سے چلتی ہوئی سامنے والی دیوار تک گئی۔ دیوار کے ساتھ چھوٹے سائز کا چکنی مٹی کا تنور بنا ہوا تھا۔ اس پر چڑھ کر دیوار کے باہر جھانکنا چاہتی تھی مگر ٹانگ کے زخم نے اجازت نہ دی۔ پلٹ کر برآمدے کی طرف دیکھا۔ برآمدے کے حش پہلوی سرخ ستون کے ساتھ جانو کندھا ٹکائے ایک ٹانگ پر کھڑا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اپنی جاری متوجہ پا کر بولا، اگر تم چاہو تو تنور پر چڑھ سکتی ہو، چھت پر جا سکتی ہو، تمہیں اجازت ہے۔ ہاں، اگر قدم باہر رکھی ہوئی تو گولی تمہارا سینہ چھلنی کر دے گی۔ اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا، رخ بدل کر صحن کے نکر میں واقع باتھ روم کی طرف چل دی۔ تھوڑی سی چہل قدمی نے اسے تھکا دیا تھا، اس لیے وہ کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جانو اس کے لیے چائے کا پیالہ اٹھا لایا۔ اس نے پیالہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ جانو بولا، عشاء کے وقت ڈاکٹر تمہیں دیکھنے آئے گا، اس وقت احتیاط سے اور کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ہمارے لیے مشکل پیدا کرے، سن رہی ہو نا؟ اس نے سر ہلایا۔ وہ بولا، مجھے گونگوں کے حلق سے بھی آواز نکالنے کا ہنر آتا ہے، مگر میں تم پر طرز کھاتے ہوئے سختی نہیں کرتا جس کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ اس نے پھر سر ہلا دیا۔ جانو کا پارا چڑھا۔ صاحب کے خیالات ہی فوراً اتر بھی گیا۔ بولا، صاحب نے ہفتہ بھر کے بعد واپس آنا ہے۔ وہ چائے کا پیالہ خالی اس کی طرف بڑھاتے بولی، اور کچھ؟ جانو نے سر گھجایا، اٹھتے بولا، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ ہاں، مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت چاہیے۔ ناممکن، کچھ اور؟ اس سے نفی میں سر ہلایا۔ بولی، تو پھر مجھے تنہا چھوڑ دو۔ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ چندو نے اٹھ کر دروازہ بند کیا۔
عشاء کے بعد کس وقت ڈاکٹر آیا؟ وہ سو رہی تھی۔ دستک پر بیدار ہوئی۔ دروازہ کھولنے تک 3-4 مرتبہ دستک دی جا چکی تھی۔ جانو کے عقب میں ڈاکٹر کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ بولے سے ڈاکٹر کے بجائے کوئی شعبدہ باز یا جادوگر دکھائی دیتا تھا۔ نہایت بنیادی وجود کا مالک مشکل ڈاکٹر 18-20 پلس کا تھا۔ چوا نما قمیص، جھانکتی پیلی بنیان اور گہرے نیلے رنگ کا پاجامہ۔ بغل میں بڑا سا بیگ دبا ہوا تھا جو لامحالہ طور پہ میڈیکل کٹ کا کام کرتا تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مزہ خیز انداز میں چندو کو سلام کیا اور جانو کے پیچھے چلتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ اس کی آواز اس کے حلیے کی طرح خاصی مزہ خیز تھی۔ ٹھیٹھ پنجابی زبان میں مخاطب ہوا، آپ ادھر چارپائی پر لیٹ جائیں۔ وہ لیٹ گئی۔ ڈاکٹر گلہری کی طرح اچھل کر چارپائی کی باہ پر چڑھ بیٹھا۔ اجرک ہٹا کر پٹی کھولنے لگا۔ پٹی خون آلود تھی، خون جم گیا تھا۔ پٹی اترتے وقت درد ہونے لگا۔ اس کی سسکی نکلی۔ ڈاکٹر نے کھلی انگلیوں والا پنجہ لہرایا۔ بس جی، تھوڑا بہت درد تو ہونا ہی ہے، بس چلو جی۔ پھر پٹی کھل گئی اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اس نے زخم کی صفائی کی، نئی پٹی باندھی، کندھے پر ٹیکا لگایا، چند گولے اور کیپسول نکال کر اس کے ہتھیلی پر رکھتے ہوئے ترکیب استعمال سمجھانے لگا۔ وہ دوا سے زیادہ دوا دینے والے کو توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی مہنگی وجود اور نکیلے ناک تلے مونچھوں کی ہلکی لکیر بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ بولی، کہ تم نے ڈاکٹری کا کورس کر رکھا ہے؟ وہ ہنس کر بولا، جی 2-4 سال کمپاؤنڈری کی، پھر اپنی دکان کھول لی۔ اللہ کا شکر کہ اس نے میرے ہاتھ میں بڑی شفا دے رکھی ہے۔ کہ آپ کو ٹیکے کا درد ہوا؟ اس نے دیدے گھما کر پوچھا، پھر جواب سنے بغیر بول پڑا، نہیں ہوا، یہی خدا کی دین ہے مجھے۔ جیسا بھی ٹیکا ہو ذرا بر درد نہیں ہوتا۔ جانو بولا، وہ ایک کمپاؤنڈر کی اولاد، یہ بتا کہ زخم کتنے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا؟ نہ کر بادشاہ، میرا باپ تو ہل کوپنے والا بندہ ہے، کمپاؤنڈر تو میں ہوں۔ پھر اپنا سامان سمیٹتے بولا، نکالو میری فیس، یہ 2-4 دنوں میں ٹنڈا سروس ہو جائے گی۔ جانو نے ہنس کے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کھینچتے وہ باہر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ اسے چارپائی پر بیٹھے دیکھ کر بولا، کہ چائے پیو گی؟ اس سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بولا، یہ ڈاکٹر بڑا سیانا ہے۔ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ زیر لب اسے گالی دیتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ جاتے ہوئے دروازہ مقفل کر گیا۔ وہ جاگتی رہی، اپنے پرس سے رزلٹ کارڈ نکال کر حسرت آمیز نظروں سے دیکھتی رہی۔ حیات جو اسے کالج میں داخل کرانے کی خوشخبری سنائی تھی، کہا تھا کہ اس نے A+ گریڈ میں میٹرک پاس کیا ہے، وہ جہاں چاہے گی وہاں آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا۔ اس کی محنت نے ہر دروازہ کھول دیا تھا، مگر قسمت نے ہر در بند کر دیا۔ زندگی کے دامن میں عصمت بچی تھی جو لٹا بیٹھی تھی اور بے آبرو ہو کر حویلی سے نکلنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ قسمت کا وار خاصا مشکل اور کائیں ہوتا ہے۔ چالاک سے چالاک شخص بھی اس وار کو خطا نہیں کر سکتا۔ چندو کیا تھی؟ اس نے تو ابھی تک زمانہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے پرس میں چند مڑے توڑے نوٹ بھی پڑے تھے جو اس نے اپنے جیب خرچ سے بچا کر رکھے تھے۔ کافی دیر تک سوچوں میں مستغرق رہی، پھر دروازے پر آئی، اس کا جائزہ لیا۔ دیسی ساخت کی بلی والے کباڑ بہت مضبوط تھے۔ اس کی کوئی کوشش بند دروازے کو کھول نہیں سکتی تھی۔ کمرے میں اس دروازے کے علاوہ کوئی کھڑکی یا روشن دان تک نہیں تھا۔ سپاٹ دیوار پر مایوسی کے عالم میں ہاتھ پھیرتی ہوئی چکراتی رہی، پھر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مسلسل یہی سوچی جا رہی تھی کہ کس طرح قید خانے سے نجات حاصل کرے۔ اسے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ کہا جائے گی، دنیا بہت بڑی ہے، کروڑوں چھتوں سے چھتیں ملی ہوئی ہے، مگر ایک لاوارث جوان اور خوبصورت لڑکی کو کہیں جائے پناہ نہیں مل سکتی تھی۔ وہ جس طرح بھی ڈگمگا کر گرتی، حوث بھری گود اسے دبوچنے کے لیے موجود ہوتی۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھی، دیوار سے پش لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ایسے میں حسین میں ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ اس نے دروازے سے چمٹ کر ایک عمودی درز پر آنکھ ٹکائی۔ حسین میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ چاندنی میں ایک پستہ قامت مگر فربا تن والے شخص کو کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ چندوں بعد جانو دوسری کرسی اٹھا کے پہنچ گیا۔ اس نے کرسی رکھی تو ایک بار پھر ویسا ہی کھٹکا ہوا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے، یہ کون تھا؟ اس موٹے شخص کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا، آواز سنائی دے رہی تھی، یار جانو، میں نے چھوری کو ایک نظر دیکھا تھا جب میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر کو لایا تھا۔ ہائے کیا غضب کی چھوری ہے، صاحب کی قسمت کے کیا کہنے۔ نروز بھٹی کا مال پسند نہیں آیا اور خالی ہاتھ پسا رہے تھے کہ سچا سودا ہاتھ لگ گیا، بے دام بے مول۔ جانو نے آہ بھری، ہاں بھائی لاٹو، مال تو ایک دم کھرا ہے، لگتا ہے جیسے آج تک کسی نے اسے میری آنکھ سے بھی نہیں دیکھا۔ صاحب کی موج ہو گئی تو 4 دن کھیلے گا، پھر باسی روٹی لاکھوں میں بیچ کر نئی تلاش کرنے لگے گا۔ ہماری قسمت، ہم اسے دیکھ کر من ہی من کر رانجھا راضی کر لیتے ہیں۔ چندو کو ان کی باتیں زہر لگ رہی تھی، میں خواہش کے باوجود چارپائی پر نہ جا سکی۔ درد کی وجہ سے مسلسل کھڑے رہنا محال تھا، اس لیے گھٹنے ایک رخ موڑ کر پہلو کے بل بیٹھ گئی۔ درد سے چپکی رہی۔ لاٹو کہہ رہا تھا،
مجھے ایک آئیڈیا سوجا ہے۔ صاحب کے پاس کام کرتے ہوئے مجھے 5 اور تمہیں 3 سال ہو گئے ہیں، مگر ہمارا کچھ نہیں بنا، نہ جیب بھری نہ پیٹ، اور نہ ہی 2-4 عیاشی کے دن ہاتھ ہے۔ جان کی بازی ہم لگاتے ہیں اور بینک صاحب کا بھرتا رہتا ہے کہ انہوں اپنے کچھ کر لیں۔ جانو چونکا، کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی، مگر مایوس غیر معمولی خاموشی کے سبب چندو کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ یار صاحب لاہور میں رہتا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑا چالاک و ظالم شخص ہے، مگر وہ ہمارا پیچھا کر سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے بغیر اپنا کاروبار جاری رکھ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں اور کسی طرف منہ کر جائیں۔ جانو استہزائیہ ہنسی ہنسا۔ واہ لاٹو واہ، صاحب نے ہمیں کوئی باندھ تھوڑا رکھا ہے، جب چاہے چلے جائیں، اسے کیا پرواہ، وہ اور بندے رکھ لے گا۔ ہم اپنی مرضی سے اس کی نوکری کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ڈبل تنخواہ دیتا ہے اور پولیس سے بھی بچاتا ہے۔ سنو تو صحیح یار، لاٹو نے تھوڑی برہمی سے کہا۔ ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو ہر وقت ہم جیسوں کی ضرورت رہتی ہے۔ تم نے کبھی نورپور کا نام سنا ہے؟ ادھر مظفر گڑھ ضلع میں ہے۔ نورپور نہیں تو تمہارے منہ سے سن رہا ہوں، وہاں کیا ہے؟ میں وہاں رہنے والے ایک گگنیش کو جانتا ہوں، بہت بڑا آدمی ہے، ایک دم پھانسو، پورے ضلع کی پولیس اس کی مٹھی میں ہے۔ ادھر لاہور میں بھی اس کا کاروبار اور کوٹھی ہے، اس کا نام یارن خان ہے، ہاتھ کا بہت سخی ہے، ہمیں اس کے پاس چلے جانا چاہیے۔ ایک جگہ ٹک کر کام کرنے کا موقع ملے گا تو اپنے لیے بھی کچھ بنا لیں گے۔ ساری عمر ہمارے ہاتھوں میں بندوق اٹھانے کی طاقت نہیں رہے گی، ہمیں بھی آرام کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ہم ابھی سے کچھ سوچ لیں تو بڑھاپے میں کوئی کام دھندا اور بیوی بچے ہیں۔ واہ لاٹو واہ، بڑی دور کی کڑیاں ملانے لگے ہو آج تو۔ جانو نے پہلو کی جیب سے سگریٹ نکالی، سلگائی اور لمبا کش لے کر طنز سے بھرپور لہجے میں بولا، اپنے اوقات میں رہو نہیں تو سیدھا جیل جاؤ گے۔ یار جانو، میں غلط نہیں کہتا، یارن خان بہت بڑا آدمی ہے، صاحب کی طرح دلالی نہیں کرتا بلکہ دلالوں کے منہ میں راتب ڈالتا ہے، وہ لمبے ہاتھ مارتا ہے۔ جانو نے دلچسپی نہیں کہا، اگر اس نے کیوں نہیں رکھے گا؟ لاٹو نے فخر سے کہا، تم حامی تو بھرو، اگلا کام میرا ہے۔ جانو نے انکار میں سر ہلایا۔ میں صاحب کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، وہ 5-7 دنوں بعد آئے گا تو ہم اس کی اجازت لے کر یارن خان کے پاس چلے جائیں گے۔ لاٹو کی ہنسی بڑی سفاک تھی، بولا، جانو تم کبھی ترقی نہیں کر سکتے، ساری عمر یہی مارا ماری کرتے رہو گے اور کسی دن پولیس مقابلے میں مارے جاؤ گے یا جیل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کھانس کر پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ وہ بھلے آدمی یارن خان میں زیادہ نہیں تو 5 لاکھ روپے جاتے ہی تھما دے گا۔ کیا خیال ہے؟ یہ چھوری اتنی کی تو ہوگی ہی ہے۔ اگر تمہیں یارن خان کی نوکری پسند نہ آئی تو ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے۔ اندرون سندھ کے ایک ڈیرے سے بھی میرے تعلقات ہیں، کچھ سمجھ میں آیا ہو تو یوں بولنا بابے۔ ہم صاحب کو دھوکہ دے کر چندو کو یارن خان کے ہاتھ بیچ رہے ہیں۔ چندو کون؟ کہ چھوری کا نام چندو ہے؟ لاٹو نے کرسی چھوڑ دی۔ ہاں، مگر اس طرح تو صاحب ہماری جان کا دشمن ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا پیارے، ہم کوئی اناری تھوڑا ہیں، ہم یہ کام بھولے طریقے سے نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں بچا کر کریں گے، سمجھے؟ سمجھ گیا، آگے بولو۔ میں یارن خان کے پاس جاؤں گا، اسے معاملہ ڈن کروں گا، پیمنٹ کے بعد یعنی 2-4 دن بعد وہ اپنے بندے بھیج کر مال یہیں سے وصول کر لے گا، تو ہم یہاں ایسا ماحول بنا دیں گے کہ جب ہماری اطلاع پر صاحب یہاں آئے گا، اس سے ہماری کہانی پر یقین آ جائے گا۔ 2-4 ماہ بعد ہم یہ نوکری چھوڑ کر یارن خان کے پاس پہنچ جائیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ صاحب ہمارا دشمن نہیں بنے گا۔ اب تم نے سیانی بات کی ہے، ہماری کہانی کیا ہوگی؟ جانو نے پوچھا۔ یہی کہ پچھلے باہر مسلح جتھا لے کر آدھی رات کو یہاں پہنچ گئے اور ہمیں گن پوائنٹ پر بے بس کر کے اپنی چھوری کو لے گئے، جاتے ہماری موٹر سائیکل کے ٹائروں سے ہوا نکال گئے اور فیول پائپ کھول کے تاکہ ہم ان کا تعاقب نہ کر سکیں۔ بس اتنی سی کہانی ہے۔ جانو کو پلاننگ پسند آئی، دونوں اس فرضی کہانی کو حقیقت کے ٹچ دینے لگے۔ جھوٹ کی نوک پلک سوار نہیں تو اصل کام ہوتا ہے۔ 5 لاکھ کی متوقع رقم معمولی نہیں تھی، 2 حصوں میں بٹ کر بھی خطیر رہتی۔ ان کے طویل قامت صاحب کا نام املک افرا سیاب تھا، لاہور میں خاصے ٹاٹ باٹ سے رہتا تھا۔ جانو کو اپنا باڈی گارڈ جبکہ بشیر علی عرف لاٹو کو اس نے اپنا ڈرائیور رکھا ہوا تھا، دونوں کو خاصی تگڑی تنخواہیں دیتا تھا۔ وہ دونوں پولیس کو ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں مطلوب تھے، انہیں پولیس سے تحفظ دے کر من چاہے غیر قانونی کام لیتا تھا۔ وہ چند بڑے صنعت کاروں اور شہر کے بڑوں تک رسائی رکھتا تھا،
ان کی راتیں رنگین کرنے کے لیے صوبے کے دور افتادہ علاقوں سے حسن کی سوغاتیں خرید کر لایا کرتا تھا۔ کوڑیوں کے مول خریدا جانے والا مال پالش کر کے جوہریوں کے ہاتھ ہیروں کے مول بیچا کرتا تھا۔ اس کولوں کی دلالی میں جہاں اسے منہ پر ملنے کے لیے تازہ کلنک ملتی رہتی تھی، وہ مہینے میں 2-4 دن تازہ کار شباب کی دل بستگی کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ رہتا تھا اور جنت بھی کھسک نہ پاتی تھی۔ اس ریگستانی مورچے کی طرح اس نے مختلف علاقوں میں اپنے 12-14 ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ موزہ سمن میں نوروز بھٹی اسے سال میں 1 مرتبہ مال فراہم کرتا تھا۔ ملک اپرا صاحب لاٹو اور جانو کے ہمراہ اسی سلسلے میں سمن گیا تھا، مگر مال اور مال کا بھاؤ دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ نوروز بھٹی نے بیٹ سے جس لڑکی کو اغوا کر رکھا تھا وہ ان پڑھ اور نہایت بھدی آواز والی تھی۔ صرف خوبصورتی سے کام نہیں چلایا جا سکتا تھا۔ منڈی میں خوشنما اداؤں اور خوش کلامی کو بھی میزان پر تولا جاتا تھا۔ واپسی پر اندھے کے ہاتھ بٹیرا لگ گیا۔ چونکہ بٹیرا زخمی تھا اس لیے اسے شوکیس میں سجانے سے قبل تندرست کرنا ضروری تھا۔ اس لیے اپرا صاحب اسے اپنے محفوظ ٹھکانے پر لایا تھا اور دونوں وفادار ساتھیوں کے سپرد کر کے لاہور چلا گیا تھا۔ چندو کو ان باتوں کا علم لاٹو اور جانو کے مابین چھڑی رہنے والی گفتگو سے ہوا تھا۔ ان دونوں نے ملک اپرا صاحب کے آنے سے قبل چندو کو یارن خان کے ہاتھ بیچنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چندو دل پر ہاتھ رکھے اٹھی اور پس مردگی سے لیٹ گئی۔ سمجھ گئی تھی کہ وہ شاخ پر بیٹھی وہ فاختہ تھی جس کے سر پر اکا بیٹھا ہوا تھا اور زمین پر مشاق شکاری کی نشانہ زن بندوقیں موت کا دہانہ کھولے اس پر اٹھ چکی تھی، جبکہ مدد کرنے والا سانپ دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ نہ جانے کب تک سین میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، مگر چندو اپنے تاریک مستقبل کے بارے میں سوچتے سوچتے تھک کر سو گئی۔ صبح ڈاکٹر کے آنے سے قبل وہ منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر چکی تھی۔ اس دور افتادہ جگہ پر جانو کے ہاتھ کے کھانے کو غنیمت جان کر پیٹ میں اتارا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے پٹی بدلی، زخم پر کوئی بام لگائی اور زخم بھرنے کی نویز سنائی، ٹیکہ لگایا اور سابق دوا جاری رکھنے کا حکم دے کر چلا گیا۔ دن چڑھے مکان کے باہر موٹر سائیکل رکنے کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد کھلے دروازے سے سین میں لاٹو کی شکل دکھائی دی۔ اس کا رنگ خاصا سیاہ اور نقوش بھدے تھے، آنکھیں ہلکوں سے ابلتی محسوس ہوتی تھی، جسم خاصا فربا تھا۔ وہ چلتا تھا تو اس پر لاٹو کا گمان ہوتا تھا، شاید اسی وجہ سے اس کا نام لاٹو پڑ گیا تھا۔ اس نے کھانے کا سامان اور ریڈی میڈ ملبوسات کے پیکٹ اٹھا رکھے تھے۔ چندو کے کمرے میں آیا، اسے بنظر شوق دیکھا، ملبوسات چارپے پر پھینک کر بولا، چندو یہ کپڑے پہن لو اور جانو کی اجرک فارغ کر دو۔ اس نے سر ہلایا۔ لاٹو کے جانے کے بعد اس نے پیکٹ کھولا۔ سوٹ خاصا قیمتی اور مکمل تھا۔ اس نے دروازہ بند کر کے لباس تبدیل کر لیا۔ اس کے علاوہ 2 اور سوٹ پیکٹوں میں بند تھے۔ اسے توقع تھی کہ رات کو بنائے گئے منصوبے کے تحت لاٹو یارن خان کے پاس جائے گا، مگر وہ یہی تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے یا تو اپنا پلان منسوخ کر دیا تھا یا اس میں کوئی تبدیلی کر لی تھی۔ گولی کا زخم اب صرف چھیڑنے سے دکھتا تھا۔ وہ سین میں کچھ دیر ٹہلتی رہی، پھر سیڑھیوں پر چڑھ کر چھت پر آ گئی۔ اسے دونوں میں سے کسی نے نہیں ٹوکا۔ چھت پر کھڑے ہو کر ارد گرد نگاہ دیکھتے ہی اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ مکان کے چاروں طرف تحد نگاہ ویرانی کا راج تھا۔ اونچی نیچی ریگستانی زمین پر کہیں کہیں چھوٹی بڑی جھاڑیاں اور درخت دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے کتابوں میں ریگستان کے بارے میں پڑھ رکھا تھا۔ فائزہ کے کرم سے فلموں میں 2-3 مرتبہ اس سے ملتے جلتے مناظر دیکھے تھے۔ اپنی آنکھوں سے ریگستان کی بیابانی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اسے یہ تو اندازہ تھا کہ مکان کے آس پاس کوئی دوسرا مکان نہیں، مگر اس قدر ویرانی کا تصور اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ اسے مکان میں چلنے پھرنے اور چھت پر جانے کی آزادی ملنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ کر کسی کی پناہ گاہ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ گھنٹہ بھر چھت پر رہی۔ اس دوران کوئی ذی نفس انسان تو کوئی جانور تک دکھائی نہیں دیا۔ چھت سے اتری تو دیوار کے سائے میں کرسی ڈال کر بیٹھے جانو پر نظر پڑی۔ اس کی گود میں ایک خوفناک بندوق پڑی تھی۔ چندو کی کیفیت بڑی عجیب ہو رہی تھی۔ مسلسل خوف اور دہشت میں رہتے ہوئے وہ ایک دم پرسکون ہو گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے حالات سے مفاہمت کر لی تھی اور بھاگ نکلنے کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگی ہو۔ کم و بیش 1 ہفتے کی مہلت اسے میسر تھی، یعنی جب تک ملک افرا صاحب نہ لوٹتا، اس کے غدار نوکروں کا منصوبہ پروان نہ چڑھتا، وہ محفوظ تھی۔ زندگی انسان کو ایک کے بعد ایک خوش فہمی دیتی ہے، زندہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی خوش فہمی سونے تک برقرار رہی، مگر آدھی رات کو ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ گئی۔ جانو دروازہ کھول کر اس کی چارپائی تک آیا۔ وہ خوف کے مرے منہ پر ہاتھ رکھے اٹھ بیٹھی۔ پھٹی پڑی نظروں سے بھیانک چہرے والے جانو کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ میں سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے پنڈلی پچکار کر بولا، ڈر کیوں گئی میری جان؟ کھا تو نہیں جاؤں گا؟ وہ کانپ اٹھی، بولی، چھوڑ دو مجھے، تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ مکروہ ہنسی ہنسا، نہیں میری بلبل، تم 2-4 دن کی مہمان ہو، چلی جاؤ گی تو شاید عمر بھر تمہاری شکل نہیں دیکھ سکوں گا، اس لیے مجھے میزبانی کا تھوڑا سا موقع دے دو۔ چندو کی آنکھوں میں عمر حیات کی جنونی گرفت گھوم گئی، تڑپ کر پیچھے ہٹی، بولی، میں تمہارے صاحب کو بتا دوں گی۔ اس نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا،
اسے بتانے تک تم یہاں نہیں رہو گی، بہت دور جا چکی ہوگی، اس لیے تو میں حسن کی تھوڑی سی خیرات لینے آیا ہوں۔ جانو کے لہجے میں زہر بھرے سانپ کلبلا رہے تھے۔ چندو نے جھٹکے سے اپنی پنڈلی چھڑائی، چارپائی سے اتر کر دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازے کے باہر لاٹو کو باہیں پھیلا کھڑا دیکھا تو جہاں کی تہاں رہ گئی۔ وہ مکرو انداز میں ہنسا، کوئی بات نہیں چھوڑی، جانو پسند نہیں تو یہ خادم حاضر ہے، آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ وہ دہشت سے تھم گئی، تھر تھر کانپنے لگی۔ ایسے میں جانو نے عقب میں آ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور کھینچ کر چارپائی پر لے گیا۔ وہ حلق کے بل چیخی، زخمی ناگن کی طرح تڑپ کر پھڑپھڑائی اور پھر ہار کر منت سماجت پر اتر آئی۔ اس کی ہر کوشش ہوس کے بے لگام گھوڑے کے آگے دم توڑ گئی۔ ایک گھوڑا دم لینے کو ہٹ گیا، تازہ دم گھوڑا اسے سومو تلے لتاڑنے کے لیے آگے بڑھایا۔ نایاب جوانی مال غنیمت بن کر ہاتھ لگی تھی، چوری کا تھان تھا جسے رات بھر ڈانگوں کے گز ماپا گیا۔ ان کی سپٹی ہجان نے اسے بہت جلد بے ہوش کر دیا۔ بے ہوشی میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، مگر اس کی آنکھیں مردوں کی طرح کھلی تھی، چھت کی کڑیوں پر ساکت تھی۔ اسے بری طرح پامال کرنے کا گھنونا کھیل شب بھر جاری رہا۔ اس جہنم کدے جیسے صحرائے مکان تک صبح کی اذان شاید آج تک نہیں پہنچی تھی۔ دور افتادگی کے سبب فلاح اور نیکی کی پکار اندھوں بہنوں تک اس رات بھی نہیں پہنچ پائی۔ رات کی طرح وہ رات بھی سورج تلے ماضی کا قصہ ہو گئی۔ 2 بجے کے قریب چندو کی ساکت پتلی میں زندگی سرسرائی۔ کافی دیر تک خالی ذہنی کی کیفیت میں پڑی آنکھیں پٹپٹاتی رہی، پھر اس کے لبوں سے بے ساختہ آہ نکل گئی۔ چند لمبی لمبی سانسیں لے کر چارپائی کی باہ کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اپنے بے لباس بدن کو سر نظروں سے دیکھا، پھر ادکھلے دروازے کے باہر چمکتی دھوپ پر نظر ٹھہرا دی۔ عزم رک رہا تھا، کسی احساس کے بغیر اس نے رانوں پر ہاتھ مارے اور سر نہوڑ کر رونے لگی۔ زندگی اتنی بدصورت بھی ہوتی ہے، اس نے زندگی بھر یہ نہیں سوچا تھا۔ جانو دروازے میں آ کر زور سے ہنسا۔ چندو نے سر اٹھا کر دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا۔ بکھرے بالوں میں اس کا روتا ہوا چہرہ کسی پتھر کی طرح بے جان تھا۔ جانو نے اسے سر تپا گھورا، ڈانٹنے کے انداز میں کہا، اٹھو، نہا کر کپڑے پہن لو، کھانا تیار ہے۔ وہ خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ بدن کے کسی ننگے عضو پر اپنی ہی نگاہ پڑا کرتی تھی تو پورا بدن گدگدانے لگتا تھا۔ آج بھیانک چہرے والا جانو دیدے پھاڑ پھاڑ کر پورے بدن کی برہنگی کو اپنی شیطانی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر چندو کے ذہن میں شرم کا رتی بھر احساس پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دقت تمام اپنے بکھرے اعضاء کو سمیٹ کر اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ قریب آئی تو جانو نے باہوں میں بھر لیا، جھک کر زلفیں ہٹائیں اور چہرہ چوما، عامیانہ انداز میں چھیڑا، مگر وہ بے حس کھڑی رہی۔ آنکھوں میں مزاحمت کا کوئی تاثر پیدا نہ ہوا۔ جانو کی کمینگی کچھ دیر تک اسے روکی رہی، پھر راستہ دے گئی۔ وہ روبوٹ کی سی مشینی چال چلتی سین سے گزر کر باتھ روم میں چلی گئی۔ بے جان ہاتھوں سے گھنٹہ بھر اپنے وجود پر پانی ڈالتی رہی، مگر بدن تھا کہ زندگی کی لہروں کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اس کی ران پر بندھی ہوئی پٹی بری طرح بھیگ گئی، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ جانو نے دروازے پر دستک دی، وہ گیلے بدن ہی باہر آ گئی۔ جانو بولا، ایک ہی رات میں بڑی بے شرم ہو گئی ہو۔ دیکھا جائے تو ایک رات کا قصہ کئی سالوں پر محیط تھا۔ ایسی رات گزرتی نہیں، گزار دی جاتی ہے۔ چندو بے شرمی کے بارے میں سوچتی ہوئی کمرے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ جہاں رکی وہاں چند ہی لمحوں میں فرش پر پانی کھڑا ہو گیا۔ بالوں سے ننے ننے دھارے گر رہے تھے۔ جانو نے ایک بڑے تولیے میں اسے لپیٹ دیا اور چمکتے ہوئے آفتابی بدن پر نگاہیں سینکتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ جب وہ کھانا اٹھائے کمرے میں آیا، چندو کپڑے پہن چکی تھی۔ اس نے بال سنوارنے کے بجائے تولیے میں لپیٹ رکھے تھے، سر جھکائے کھانا کھاتی رہی، جبکہ جانو اس سے فوج چھیڑ چھاڑ اور اخلاق باختہ باتیں کرتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنی گیلی پٹی کھولی، نئی باندھی، زخم پر کھرن آنے لگا تھا۔ شام تک کرسی پر بے جان انداز میں بیٹھی رہی۔ شام کو کھانے کے بعد جانو کی ہوس پھر بڑک اٹھی اور وہ تختہ مشق بنی اپنے نصیبوں کو کوستی رہی۔ جانو کا ہاتھ بٹانے والا لاٹو کہیں گیا ہوا تھا، شاید یارن خان کے پاس، کیونکہ وہ بہتی ہوئی گنگا میں ہاتھ دھونے نہیں آیا تھا۔ جانو جلدی اکتا گیا۔ جوا بدن جتنا بھی خوبصورت ہو، اگر گرم اور زندہ نہ ہو تو مردانگی کو شہ نہیں دیتا اور بیزار کر دیتا ہے۔ جانو نے اسے سیخ پا ہو کر مارا پیٹا، گولی مارنے کی متعدد بار دھمکی دی اور غصے میں بے قابو ہو کر 2-3 مرتبہ اٹھا کر پٹخ بھی دیا، مگر چندو کا جسم برف کی طرح خاموش اور یکبستہ رہا۔ آنکھیں مردوں کی طرح ساکت رہیں، جن میں جھانکنے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ رات کے گہرا ہونے تک جانو اس پر لعنت بھیج کر کمرے سے نکل گیا، جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ گھنٹہ بھر کے بعد چندو کو دروازے کے کھلا رہ جانے کا احساس ہوا۔ اٹھی، جلدی جلدی لباس پہن کر برہنہ پا باہر نکل آئی۔ جانو برابر والے کمرے میں سو رہا تھا۔ حویلی کا بڑا دروازہ بند تھا، شاید مقفل بھی تھا۔
وہ تو نور پر چڑھ کر دیوار کے پار ریت پر کود گئی۔ تحد نگاہ چاندنی میں چمکتے ہوئے ٹیلوں پر اگے ہوئے جھاڑ جھنکار اور درختوں پر جانوروں اور دشمنوں کا گما ہوتا تھا۔ وہ سر جھکائے ریت پر ناک کی سیدھ میں چلتی چلی گئی،